बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसे शख्स की कहानी शेयर करने जा रहे हैं जो कि इब्तदाई से इस्लाम का बहुत बदतरीन मुखालिफ रहा और यहाँ तक कि उसने अपनी ज़िंदगी में इस्लाम के ख़िलाफ़ एक एंटी इस्लामिक बुक लिखने का फ़ैसला कर लिया। वो शुरू ही से इस्लाम का शदीद मुखालिफ था, लेकिन आखिर उसकी ज़िंदगी में कौन सा एक ऐसा मोड़ आया जिस पर उसने ना सिर्फ इस्लाम को समझा बल्कि इस्लाम को कबूल भी कर लिया। इस शख्स की कहानी की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको इस तरह की बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपको सुनने को मिलेंगी। अब चलते हैं कहानी की तरफ। वो शख्स जिसकी मैं कहानी बताना चाह रहा हूँ उसका नाम था जोरम वान क्लावरन। जोरम वान क्लावरन नीदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम में पैदा हुआ। जोरम की जो फैमिली थी वो एक प्रैक्टिशनर ईसाई थे और उनका ताल्लुक प्रोटेस्टेंट फ़िरके से था। वो बाकायदगी से चर्च जाया करते थे और जोरम बताता है कि उसका ईमान खुदा पर भी था, वो जन्नत, दोज़ख, फरिश्तों और वही पर भी यकीन रखता था। लेकिन एक चीज़ जो उसकी समझ में नहीं आती थी, वो ईसाईयत में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम तस्लीस का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तस्लीस का मतलब ये होता है, जिसको इंग्लिश में ट्रिनिटी भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो हज़रत ईसा को, रूहुल कुद्दस को और खुदा को, तीनों को मिलाकर खुदा मानते हैं। और जोरम का जो कहना था कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि अगर हज़रत ईसा खुदा के बेटे हैं और वो खुद खुदा है तो खुदा किस तरह से किसी इंसान से पैदा हो सकता है, फिर उसको मौत कैसे आ सकती है, क्योंकि खुदा तो अब्दी है। लेकिन उसने बहुत ज़्यादा इसको समझने की कोशिश की, लेकिन वो कहता है कि जब मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई तो मैंने समझा कि मैं इतना ज़हीन नहीं हूँ, इसलिए उसने इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया। लेकिन अपने जो अकायद थे, लेकिन अपने जो उसके यकीन थे, जो जन्नत, दोज़ख और सन ऑफ गॉड हज़रत ईसा के बारे में जो उसका यकीन था, उसने उस पर अपना यकीन कायम रखा। जोरम वान क्लावरन ने जो हाई स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद उसने कंपैरेटिव रिलीजन में दाखिला लिया। कंपैरेटिव रिलीजन का मतलब होता है कि मुख्तलिफ मज़हबों का आपस में तकाबली जायज़ा लेना। उसमें उसने मुख्तलिफ मज़हबों को पढ़ा और ईसाईयत का चूँकि वो पहले से बहुत पक्का पैरोकार था और इसलिए उसको इस्लाम, ख़ास तौर पर इस्लाम से उसको बहुत शदीद उसको बेजारी थी। और इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करने के लिए उसने ना सिर्फ टीचिंग के शोबा को अपनाया, उसका ये सोचना था कि अगर मैं टीचर बनूंगा तो मैं मुख्तलिफ स्कूल में, कॉलेजेस में जाके अपने बच्चों को बेहतर तरीके से ये बात बता सकूंगा कि ईसाईयत ही सच्चा मज़हब है और इस्लाम एक झूठ है। लेकिन जब उससे भी वही सवाल हुए तस्लीस के बारे में, ट्रिनिटी के बारे में, तो वहाँ पे अक्सर वो कंफ्यूज हो जाता था और तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकता था। उसका ये भी कहना है कि मैंने इस सिलसिले में अपने बहुत से ईसाई पादरियों, प्रीस्ट और बड़े बड़े जो ईसाइयों के जो उलमा थे उनसे उसने मशवरे भी किए, लेकिन उसको कोई तसल्ली बख्श उसका जवाब ना मिल सका। खैर, उसने इस बात को वहाँ पर छोड़ दिया। फिर वो मज़ीद अपने आप को एक्टिव करने के लिए उसने सियासत का रुख किया। उसने समझा कि टीचर होने के तौर पर मेरा जो हल्का अहबाब है या जहाँ पर मैं लोगों के साथ बात कर सकता हूँ, वो सर्कल जो है वो एक महदूद है। लिहाजा उसने इसके बाद सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और इस्लाम मुखालिफिन के तौर पर मुख्तलिफ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी शुरू कर दी और फ्रीडम पार्टी में शामिल हो गया। वो मेंबर पार्लियामेंट भी बन गया और पार्लियामेंट में वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत शदीद किस्म की तकरीरें किया करता था। फिर 9/11 के बाद वो और ज़्यादा इस्लाम के मुखालिफ हो गया और उसने सोचा कि मैं अपने मुल्क के लोगों को इस्लाम से बचाने के लिए, क्योंकि इस्लाम को वो बहुत बड़ा ख़तरा समझता था, और इस्लाम से बचाने के लिए उसने सोचा कि मैं क्यों ना एक किताब लिखूँ और उस किताब के ज़रिए मेरी अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक हो जाएगी। जितने ज़्यादा लोग मेरी किताब पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा उनको समझ आ जाएगी कि इस्लाम कितना ख़तरनाक मज़हब है और इस्लाम के करीब जो है वो जाना कितना ख़तरनाक उनकी ज़िंदगी के लिए हो सकता है। जब उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ किताब लिखने का फ़ैसला किया तो इब्तदाई तौर पर तो वो इसको एक पॉलिटिकल बुक के तौर पर लिखना चाहता था, लेकिन जब उसने शुरू किया इसको तो उसने ना सिर्फ शुरू में ये सोचा कि मैं इस्लाम में जो तसव्वुर है खुदा का या अल्लाह का और ईसाईयत में जो है वो मैं प्रूव करूँ कि इस्लाम का जो तसव्वुर वादानियत है या तसव्वुर खुदा है वो ठीक नहीं है। जोरम ने जब अपनी किताब लिखते हुए जब उसने तसव्वुर खुदा का जो है कॉन्सेप्ट उसके ऊपर अपनी रिसर्च कर रहा था तो उसके ज़हन में दोबारा से वही सवाल आने शुरू हो गए। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस्लाम में भी देखूँ कि इस्लाम में तसव्वुर खुदा क्या है।
کہ اسلام میں خدا کے بارے میں مسلمان کیا سوچتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس نے جب سرچ کی تو اسے خدا کے واحد ہونے کا تصور ملا کہ اللہ ایک ہے۔ اس نے پھر جب توحید کے اس کانسیپٹ کو سمجھا تو یہ اسے زیادہ منطقی اور لاجیکل لگا، تو اس نے سوچا کہ اچھا میں اپنی بائبل کو دوبارہ سے پڑھتا ہوں۔ اور پھر اس نے جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ تھا، پرانا عہد نامہ بائبل کا جسے کہتے ہیں، جب اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں بھی اس نے دیکھا کہ جو پیغمبروں کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیس کا، ڈیوڈ کا، سلیمان علیہ السلام کا، اور باقی جو ہیں انبیاء کرام، اور ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان سب کا جب ذکر آ رہا تھا تو ان سب نے جو ایک کانسیپٹ کے اوپر فوکس کیا تھا وہ ونس آف گاڈ کا تھا۔ تو اس نے جب یہ بات دیکھی، اس نے کہا اسلام بھی ایک خدا کا پرچار کرتا ہے، اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر جو ہے، پرانے عہد نامہ جو ہے بائبل کا، اس کے اندر بھی ایک خدا کا تصور ہے۔ تو اس کو اسلام کا یہ تصور بہت زیادہ لاجیکل لگا، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ زیادہ منطقی چیز ہے ایز کمپیئر ٹو تثلیث یا ٹرنیٹی کے۔ تو اس لیے اس نے جو اپنے بائبل کے حوالے سے جو اس کا کانسیپٹ تھا تثلیث کا، اس کے اوپر اس نے سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ لیکن چونکہ وہ اس کانسیپٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بچپن سے چونکہ اس کی ٹریننگ اس طرح کی ہوئی تھی کہ یہی سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے ہی سن آف گاڈ، تو اس نے اپنے پریسٹوں سے، جو فادرز تھے، ان سے بات کی، لیکن اسے تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ اور اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ میں اسلامک پرسپیکٹیو سے کیوں نہ کچھ لوگوں سے مدد لوں، اور اس کے بارے میں اس کو کہنا ہے کہ میں نے جو کیمبرج یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، شیخ عبدالحکیم مراد کو ایک ای میل کیا، جس میں نے ان سے کہا کہ میں ایک اینٹی اسلام بک لکھنا چاہ رہا ہوں اور مجھے اس میں مدد کی ضرورت ہے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ یہ بڑی مضحکہ کی بات تھی، دیٹ از ویری ریڈیکولس تھنگ، کہ میں ایک مسلمان پروفیسر سے اس کے عقیدے کے خلاف ہی کتاب لکھنے کے لیے اس سے مدد مانگ رہا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ وہ تو مجھے جواب نہیں دیں گے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے لیے بہت زیادہ حیرانگی کی بات ہوگی کہ جتنے میں نے سوال اس میں لکھے تھے، چند دن کے بعد مجھے ان کا بہت ڈیٹیل میں ای میل ملا، جس کے اندر ہر سوال کا بڑا تسلی بخش اور لاجیکل جواب جو ہے مجھے نظر آیا۔ اس کے علاوہ پروفیسر صاحب نے ان کو کچھ کتابیں اور کچھ آرٹیکل بھی ریکمینڈ کیے۔ وہ کہتا ہے جیسے جیسے میں نے وہ آرٹیکل اور وہ کانسیپٹ جو تھے ان کو میں پڑھتا گیا تو میرے اوپر یہ بات بہت واشگاف ہوتی گئی کہ اسلام کا جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے وہی زیادہ لاجیکل ہے، اور جو ہمیں ٹرنیٹی کا یا تثلیث کا جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذاتی طور پہ میں اس بات کا قائل ہو چکا تھا کہ یہ بات سچ ہے کہ اسلام کا جو کانسیپٹ اللہ کے بارے میں ہے یا خدا کے بارے میں ہے وہی سچا اور وہی اصل چیز ہے۔ لیکن چونکہ اینٹی اسلام کتاب لکھنے کی وجہ سے وہ ذہنی طور پہ تو قائل ہو چکا تھا، لیکن اپنے دل کو اس بات پہ مائل نہیں کر سکا کہ وہ اسلام کے اس سچے عقیدے کا پرچار کرے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میری جو ایکٹیویٹیز تھی، جس طرح میں پہلے بہت زیادہ ایکٹیو تھا پارلیمنٹ میں اور باقی جگہ پہ، میں ریڈیو پہ جاتا تھا، میں مختلف پروگرام میں حصہ لیتا تھا اور اسلام کے خلاف بہت زیادہ بولتا تھا، اس میں نے بہت زیادہ کمی کر دی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میں نے وہاں سے ریزائن کر دیا اپنی سیٹ سے، اور میں بہت زیادہ اس چیز کے اندر گم ہو گیا کہ مجھے اصل اور جو اصل عقیدہ ہے اس کی تلاش ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس بات کا ذہنی طور پہ جب قائل ہو گیا کہ خدا ایک ہے اور اسلام کا کانسیپٹ سچ ہے، تو میں اس بات کو ذہن میں تو قائل ہونے کے باوجود اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا تھا، کیونکہ اس کا مجھے بہت زیادہ خوف بھی تھا اور میں اس میں مجھے بہت زیادہ جھجک بھی تھی۔ لیکن میں نے اللہ اور خدا سے یہ کہا کہ مجھے کچھ سائنس دکھا دے کہ یہ جو، تاکہ میں اس بات کو سمجھ سکوں کہ واقعی اسلام والا کانسیپٹ ٹھیک ہے اور میں مسلمان ہو جاؤں۔ لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ اس بات پہ تو میں قائل ہو گیا کہ خدا کا جو کانسیپٹ اسلام کا ہے وہ بالکل سچا ہے، لیکن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو پہ ایگری نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بھی اللہ کے پروفٹ ہیں یا اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس سلسلے میں اس کا کہنا ہے کہ پھر میں نے دوبارہ پروفیسر صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے کچھ کتابیں جو تھی وہ ریکمینڈ کی جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھیں، جس میں انگلش رائٹرز کی جیسے مارٹن لنگ ہے اور اس طرح کے مختلف رائٹرز کی جو کتابیں ہیں وہ میں نے پڑھنی شروع کر دی۔ اور چونکہ جو ہمیں پہلے سے بچپن سے ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ، اور اسلام جو ہے وہ صرف اور صرف ظلم کرنے کا نام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہے وہ تلوار کے زور پہ اسلام کو پھیلایا اور لوگوں پر ظلم کیا اور یہ سب کچھ کیا. لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ جب جیسے جیسے میں ان کی سیرت کے بارے میں پڑھتا گیا میں نے پایا کہ ان کا کردار ایک بہت عظیم کردار تھا. میں نے ان کو باپ کے طور پر دیکھا, میں نے ان کو خاوند کے طور پر دیکھا, میں نے ان کو فوجی جرنیل کے طور پر دیکھا. اور کہتے ہیں حد تو ہو گئی جب میں نے ہندا کی کریکٹر کو پڑھا. اور ہندا کے بارے میں جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نے واشی سے جو تھا اس سے اپنے بدلہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ پیارے چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو شہید کروایا تھا اور پھر ان کی جو باڈی تھی ان کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی تھی. تو جب فتح مکہ کا میں پڑھ رہا تھا تو اس کا کہنا تھا کہ اب مجھے لگ رہا تھا کہ اب جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑا جائے گا اور اب تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. میں یہاں پہ یہ میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ اب میرا پوائنٹ یہ ثابت ہو جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک ظالم تھے. وہ کردار میں ان کے یہ نہیں تھا کہ وہ کسی کو معاف کر دیتے. کہتا ہے میرے لیے یہ شدید حیرانگی کی بات تھی کہ فتح مکہ کے بعد جب ہندا ان کے سامنے آئی اور ان کو کہہ دیا گیا کہ آج کے دن ہم آپ کو بھی معاف کر دیا. اور اس بات کو میں پڑھ کے میں بہت شدید پریشان ہو گیا کہ اتنے بڑے اور اتنے پیارے چچا کے بارے میں کسی کو معاف کر دینا یہ کسی بہت عظیم کردار کی جو ہے نشانی ہو سکتی ہے. پھر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ جو ہے اور اس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے کرنا شروع کر دیا. پھر اس طرح حضرت سلمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام اور باقی پیغمبروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیا. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا تھا جو کردار مجھے ان میں ملے مجھے ان سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کردار ملا. تو میں اس بات پر قائل ہو گیا کہ اگر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کا یہ کردار تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ان سے کہیں بھی کم نہیں تھا بلکہ ان کے بڑھ کر تھا. اور یہ بات ماننے پہ میں مجبور ہو گیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانوں اور ان کو ایک سچے پروفٹ کے طور پہ مان لوں. اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں ان دونوں باتوں پہ مان لیتا, جیسے کہ پہلے یہ بات تو میں مان چکا تھا کہ جو اللہ کا کانسیپٹ اسلام میں ہے کہ اللہ ایک ہے وہ بالکل میں مان گیا. پھر اگر میں یہ بات بھی مان لیتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس کا مطلب کہ میں مسلمان ہو جاتا, اور میں کبھی بھی کسی بھی طور پہ مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا. اس لیے میں نے اپنی تمام کتابیں اور سارا کچھ جو ہے وہ میں نے اٹھا کے اپنی تمام ریسرچ ورک جو تھا اٹھا کے وہ الماری میں رکھ دیا, کیونکہ میں ذہنی طور پہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا جبکہ سچائی میرے سامنے آ چکی تھی. پھر وہ کہتا ہے کہ میں 2 راتوں تک سو نہیں سکا اس وجہ سے کیونکہ میں اس بات پہ بہت زیادہ پریشان تھا کہ جب یہ سچ میرے سامنے آ چکا ہے تو میں کس طریقے سے اپنے آپ کو اس سچ سے علیحدہ کروں اور اس بات کا میں کیوں نہ اس بات کو میں مانوں. تو مزید اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک دن میں کسی کتاب کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے الماری کو دیکھ رہا تھا کہ وہاں سے قرآن پاک جو ہے وہ ٹیبل پہ وہاں سے گر پڑا, اور جو آیت جب میں نے اس کو کھولا تو جو آیت میرے سامنے آئی اس کا جو ٹرانسلیشن میں نے پڑھی وہ یہ تھی کہ آنکھیں تو دیکھتی ہیں لیکن ان لوگوں کے دل جو ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں. جب میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میری آنکھوں نے اور میرے ذہن نے تو اس کو پڑھ کر اور سمجھ کر اور اس بات پہ میں یقین کر چکا ہوں اور قائل ہو چکا ہوں کہ اللہ ایک ہے جو اسلام میں سچا کانسیپٹ ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پروفٹ ہے, لیکن میرا دل جو ہے وہ اندھا ہو چکا ہے اور وہ اس ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو پھر میں نے حوصلہ کیا اور میں نے جا کے کلمہ شہادت پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اس کے لیے بہت سارے چیلنجز تھے کیونکہ وہ پہلے بہت زیادہ ایکٹیو اور اینٹی اسلامسٹ تھا, اسلام کے بہت زیادہ شدید مخالف تھا. جب اس نے اناؤنس کیا اپنے بارے میں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو وہ بہت ساری آرگنائزیشن جو اس کو پہلے پیسے دیتی تھی یا فنڈ پرووائڈ کرتی تھی اس آیت کی تبلیغ کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے, سب سے پہلے تو انہوں نے ان کو بند کر دیا. دوسرا اس کو لائف تھریٹ ملنی شروع ہو گئی. تیسرا وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے رشتہ دار اور اس کے گھر والے سوائے اس کی ماں کے باقی سب کے سب جو ہے وہ بہت زیادہ اس بات پہ رنجیدہ تھے کہ تم نے کون سا مذہب اختیار کر لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ تھا, لیکن چونکہ میرے سامنے سچ آ چکا تھا اور میں سچ سے بھاگ نہیں سکتا تھا تو میرے سامنے وہ جو سائن میں اللہ سے مانگتا تھا, جو علامت میں اللہ سے مانگتا تھا, جو میں سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈال دے, وہ بھی میرے سامنے قرآن میں وہ سامنے چیز آ گئی کہ آنکھیں تو دیکھتی ہیں لیکن دل اندھے ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جب میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تو لوگوں کی مجھے ڈیتھ تھریٹس آنی شروع ہوگی. وہ کہتے تقریباً مجھے 2000 کے قریب ڈیتھ تھریٹ مجھے ملی, مجھے دھمکیاں ملی, مجھے یہاں تک کہا گیا کہ تمہارے بچے جہاں پڑھتے ہیں ہم وہاں پہ اٹیک بھی کریں گے. تو میں اس سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں جو سوچتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اس طرح کا ظلم کرتے ہیں, تو میرے عیسائی جو لوگ ہیں وہ آج میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں.
لیکن چونکہ میں دلی طور پر اور اس بات پہ یقین سے اسلام لا چکا تھا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو جائے اس کے باوجود میں اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ لہٰذا وہ کہتا ہے میرے لیے شروع میں بہت مشکل تھا، جبکہ میری بیوی بھی ابھی تک عیسائی تھی، تو اب میرے لیے یہ بھی بڑا چیلنج تھا کہ میں اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کروں۔ تو آہستہ آہستہ ہمارے گھر کا ماحول بدلتا گیا اور میں آہستہ آہستہ نماز کی طرف بھی آ گیا، کیونکہ میرے پھر اسلام کے لیے بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا تھا۔ جو میرا پہلے لائف سٹائل تھا جس کے اندر الکوہل اور باقی جو چیزیں تھیں ان کو مجھے چھوڑنا، پورک کا گوشت، خنزیر کا گوشت چھوڑنا اور باقی اپنی زندگی کو ایک نئے طرز عمل پہ لانا میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ لیکن میں نے چونکہ سچے دل سے، صدقے ایمان سے اور یقین کے ساتھ اسلام پر ایمان لے آیا تھا، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو بھی مشکلات سامنے آئیں گی میں ان کو فیس کروں گا، اور اللہ سے میں نے مدد کی درخواست کرتا رہتا تھا۔ اب وہ بتاتا ہے کہ حالات یہ ہیں کہ میری بیوی ابھی تک عیسائی ہیں، لیکن میرے جو بچے ہیں وہ جب بھی مذہب کے بارے میں کسی طرح پہ سوال پوچھتے ہیں تو وہ جو ہے میری بیگم جو ہے وہ کہتی ہے اپنے باپ سے جا کے بات کرو، اور میں ان کو مسلمانوں کے طور پہ ہر چیز کا جواب دیتا ہوں۔ جہاں تک وہ کھانے کا تعلق ہے کہ حلال کھانا ہمارے گھر میں پکے، تو میری بیگم نے مجھے کہہ دیا کہ میں 2-3 کھانے نہیں پکا سکتی، لہٰذا ہمارے گھر میں اب حلال ہی پکتا ہے اور حلال کھانا جو ہے وہ سب کھاتے ہیں۔ اور آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس کے اندر آ جانے سے آپ کو اندرونی طور پہ اطمینان ہوگا۔ وہ اپنے بارے میں جو بات بتاتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود مجھے بہت زیادہ فنڈ بھی ملتے تھے، اس کے باوجود بہت پیسہ ہونے کے باوجود میں اندر سے خالی ہوتا تھا، مجھے اطمینان نہیں ملتا تھا، مجھے سکون نہیں ملتا تھا، ایمٹینس تھی میرے اندر۔ لیکن اسلام اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد وہ یکدم مجھے ایک ایسا سکون محسوس ہوا کہ میں نے باقی تمام چیلنجز کو ایک طرف رکھ دیا، میری زندگی کی باقی تمام مشکلات مجھے اس سے بہت کم لگنی شروع ہو گئی اس کی نسبت جو مجھے اندرونی طور پہ سکون ملنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں تمام عیسائی لوگوں سے اور باقی لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اسلام کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں اس نے ایک اسلامک ایکسپیریمنٹ سینٹر بھی قائم کیا جہاں اسلام کے بارے میں ان لوگوں کو ایکسپیرینس دیا جاتا ہے، ان کو اسلام کے بارے میں ٹرو پکچر دکھائی جاتی ہے، اور آج کل وہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو یہ بھی تجویز کروں گا کہ وہ لوگ جو ہے وہ بجائے اس کے گوگل کے اوپر جا کر اسلام کو تلاش کریں، اس کی بہتر ہے کہ وہ ایک مستند کتابیں پڑھیں اور اسلام کا پرسپیکٹیو جاننے کی کوشش کریں، نہ صرف عیسائیوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو صرف عیسائی سمجھتے ہوئے ہی اس بات پہ یقین مت کریں کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو اسلامک اسکالرز کی کتابیں ضرور پڑھیں اور پھر ان کا تقابلی جائزہ لیں کہ عیسائی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جب اسلام میں آیا اور پھر میں نے عیسائیت کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ لیا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ عیسائیوں نے بہت جگہ پر اس کو مس کوٹ کیا ہوا ہے، غلط ترجمے کیے ہوئے ہیں، غلط طریقے سے انداز میں بہت سی تحریروں کو پیش کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اس کا یہ کہنا تھا کہ گوگل کی بجائے مستند کتابیں پڑھیں اور اس سچے، روشن اور پرامن مذہب کی طرف اپنی زندگی لے کے آئیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت سے سبق سیکھے ہوں گے اور آپ اس کو مزید پھیلائیں گے۔ بہت شکریہ۔